अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। इस्लामाबाद का मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन सियासी मौसम वैसा का वैसा ही है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने खिताब जो किया आज, और उनमें उन्होंने उसी नौयत की बातें की जलसे में। और आज एक बार फिर से उन्होंने आर्मी चीफ के तकर्रुर के हवाले से सवालात उठाए। आप आगाज़ में सुन रहे थे, उन्होंने कंपैरिजन ड्रॉ किया कि आईजी जो 2 नंबर को रख लेते हैं, आईजी लगा देते हैं और इस तरह के ओहदों के ऊपर लगा देते हैं। इन लोगों की, हुक्मरानों की यही कोशिश है कि अपनी मर्जी का आईजी पुलिस लगाया हो, और ये मर्जी के जज चाहते हैं, और आर्मी चीफ भी अपनी मर्जी का रखना चाहते हैं, कोशिश करते हैं, जिससे मेरिट तबाह होता है। तो ये इमरान खान साहब ने एक बार फिर अपना आइडिया आवाम के सामने रखा, और जैसा कि इसका तनाजुर ये है कि पिछले कुछ दिनों में ये भी बात होना शुरू हो गई थी कि खान साहब के कुछ मुज़ाकरात हो रहे हैं। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई वजाहत आएगी उनकी तरफ से और उनका मौक़िफ़ शायद इन मामलात के ऊपर तब्दील होगा। फिर इमरान खान साहब ऑडियो लीक्स के हवाले से आजकल बात कर रहे हैं। आप जैसा कि जानते हैं कि वो इस जो अदालत जाने की बात कर चुके हैं, आज उन्होंने एक बार फिर इस हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि ये ऑडियोज़ रिकॉर्ड करने और इसको फैब्रिकेट करने के खिलाफ मैं अदालत जाऊंगा। उनको इस बात से, उसको लीक करने से उनको एतराज़ है, रिकॉर्ड करने से वो पहले भी कह चुके हैं उनको कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन ये मेरा ज़ाती ओपिनियन भी है कि जिस अंदाज में आज इमरान खान साहब ने इस बात का इजहार और खदशे का इजहार किया कि आने वाले दिनों में उनकी अपनी कुछ वीडियोस आ सकती हैं, और वो ये बात कर रहे थे कि मेरी नाजेबा वीडियोस आएंगी। लेकिन एक ऐसा जलसा जिसमें ख़वातीन की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी, फिर आप एक जब लीडर होते हैं तो आपको बहुत से अवाम सुन रहे होते हैं, किसी भी उम्र से उनका ताल्लुक होता है, ख़वातीन बच्चे सब सुन रहे होते हैं। जो अल्फाज खान साहब जिस तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे रिपीटेडली, वो बहुत हैरान कुन मुझे तो नज़र आए। इसके अलावा जब इमरान खान साहब एक तरफ ये कह रहे हैं कि असूली तौर पर वो एक पोजीशन ले रहे हैं कि वज़ीर आज़म की बात जो है वो रिकॉर्ड होकर लीक नहीं होनी चाहिए, उसको फैब्रिकेट नहीं करना नहीं चाहिए, उसके खिलाफ इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, तो तभी वो अवाम को एक एग्जाम्पल के तौर पे कुछ फेक ऑडियोज़ बना के, जिसमें मरीम नवाज साहबा की ऑडियो होती है, आप लोगों ने आज जलसे में सुनी होगी, नवाज शरीफ साहब की होती है, और वो फेक ऑडियो होती है, उसको कहते भी हैं खान साहब फेक है, उसको चलवाते हैं। तो एक तरफ आप ओपिनियन ले रहे हैं कि ऑडियो नहीं रिकॉर्ड होनी चाहिए, दूसरी तरफ और फेक ऑडियो फैब्रिकेट भी नहीं होनी चाहिए, दूसरी तरफ आप खुद इंडोर्स करते हैं अपने जलसों में, जिसमें मुझे लगता है कि आधे से ज़्यादा जलसे में मौजूद लोगों को समझ भी नहीं आता होगा कि हकीकी ऑडियोज़ हैं या फेक हैं। तो फिर खान साहब इस पर क्या चाह रहे हैं? खान साहब एजेंसीज़ के हवाले से कह रहे हैं कि वो ऑडियोज़ को लीक करें, लेकिन वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इस हवाले से कल एक बयान दिया। उनसे पूछा गया कि तहकीकात कहाँ तक पहुँची, तो उन्होंने कहा कि इसमें वज़ीर आज़म ऑफिस के कुछ अफराद मुलविस हैं, लेकिन बैनुल अक़वामी या मुल्की कोई भी एजेंसीज़ का इसमें कोई किरदार नहीं है। तो जब इस मामले की तहकीकात हो रही हैं तो खान साहब एजेंसीज़ के साथ इसको हर रोज़ क्यों जोड़ रहे हैं, और उनके खदशात की हवाले से हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। सदर मुमलिकत के हवाले से सुन रहे होंगे, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया आसमा शादी साहिबा को, और ऐसा लगा कि ये जो साइफर और साजिश का मामला है, इसके ऊपर एक आखिरी गवाही जिसका इंतजार था वो आ चुकी है। सदर मुमलिकत ने कहा कि मैंने तो ख़त साइफर चीफ जस्टिस को भिजवाया, मैं इस बात पर कन्विंस्ड हूँ कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन मैं इस फैक्ट पर कन्विंस्ड नहीं हूँ कि साजिश हुई, और मेरे शुबात लेकिन मौजूद हैं, लेकिन इसकी तहकीकात ज़रूर होनी चाहिए। इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया कि अल्फाज अमरीकियों ने बड़े सख्त अपनाए थे, उस पर हम लोगों ने उनको डिमाश किया और करना भी चाहिए था। अब आज इस बात बयान के ऊपर सदर मुमलिकत यू टर्न ले चुके हैं। अब आप सुनिए कि कल उन्होंने क्या बात कही थी, जिसके हवाले से आज वो ये कह रहे हैं कि मेरी बात को सयाको सबाक से हट के पेश किया गया। साइफर के इशू में बहुत नुकसान हो नहीं होने भी चाहिए। और खुद पार्टी के लिए भी हुआ है। मैंने तो वो खत चीफ जस्टिस को भेजा। आई एम कन्विंस्ड कि इसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए। आई एम नॉट कन्विंस्ड ऑन द फैक्ट कि साजिश हुई, मगर मुझे मेरे शुभात हैं। कुछ दीगर बातें भी सदर मुमलिकत ने की हैं, उसका भी हम जिक्र करेंगे। जैसा कि उन्होंने ये भी आइडिया फ्लोट किया कि तमाम लोगों की मुशावरत से तकर्रुरी होनी चाहिए। आइन कुछ और कहता है इस हवाले से, तो इस पर भी बात करेंगे। और हुकूमत के लिए एक टफ टाइम मिला है उनको इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उनके लाख इख्तलाफात के बावजूद 24 तारीख को इलेक्शन होगा। क्या हुकूमत इसके लिए तैयार है या नहीं, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ आज के प्रोग्राम में शामिल हैं जनाब सदाकत अली अब्बासी साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ, अली परवेज़ मलिक साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, और अहमद बिलाल महबूब साहब को भी हमने खुसूसी दावत दी है ताकि उनका तज्जिया हासिल कर सकें हम इस अपॉइंटमेंट के मामले पे भी और इलेक्शन के हवाले से भी। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। मैं तो ये आपसे सवाल करना चाहती हूँ कि जितनी इस वक्त ये डिबेट हो रही है पब्लिक जलसों के अंदर इस अपॉइंटमेंट के हवाले से, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर भी आती है ना। आप लोग हुकूमत गिराते, खान साहब अपनी मर्जी की अपॉइंटमेंट कर देते, क्योंकि उनकी नज़र में उनके अलावा कोई और ये अपॉइंटमेंट नहीं कर सकता है। और फवाद चौधरी साहब भी कह चुके हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जितनी गैर मकबूल इस वक्त है PDM की वजह से, इस इम्पोर्टेड हुकूमत की वजह से, इतनी पहले कभी नहीं थी। आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट का एक तरीका कार है, और अगर उसके अंदर कोई अभाम था भी तो इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ ने अपनी पेरेंटेज में, आप जानती हैं, आर्मी अमेंडमेंट एक्ट 2020 को पास करवाया था, और उसके बाद उन्होंने एक तरीका कार तय कर लिया हुआ है कि किस तरह से लेफ्टिनेंट जनरल्स के दरमियान
آپ پرائم منسٹر صاحب کے پاس ایک پینل آئے گا اور کس طرح سے پرائم منسٹر جو ہیں ان میں سے چوز کرتے ہوئے کسی بھی لیفٹیننٹ جنرل کو چیف آف آرمی اسٹاف اپوائنٹ کریں گے. اور اس میں کیونکہ ایک عمر کی بھی آپ نے حد رکھی ہوئی ہے, تو اگر آپ ایگزسٹنگ جو جنرل صاحب ہیں ان کو ایکسٹینشن دینا چاہیں تو اس کی بھی گنجائش عمران خان صاحب کے جو اپروو کردہ قانون ہے اس کے اندر موجود ہے. تو عمران خان صاحب کی تو خواہش کہیں مجھے اس کاغذ کے اندر بھی نظر نہیں آئی, اس امینڈمنٹ ایکٹ کے اندر بھی نظر نہیں آئی. اور دوسری بات یہ افسا کہ میرے بھائی سے اس کی باری پہ ذرا یہ بھی پوچھ کے بتا دیجیے گا کہ اس چیز کی کیا تشریح ہے کہ اپنا چیف آف آرمی اسٹاف لگا دیں گے. کیا شہباز شریف صاحب مجھے چیف آف آرمی اسٹاف لگا سکتے ہیں؟ کیا احمد بلال صاحب کو چیف آف آرمی اسٹاف لگا سکتے ہیں؟ وہ اگر کسی کو چیف آف آرمی اسٹاف لگائیں گے تو وہ لیفٹیننٹ جنرلز کا جو پینل آئے گا اس میں سے سلیکٹ کریں گے نا. اور اس میں سے کوئی ایسا لیفٹیننٹ جنرل ہے جس نے 30 سال کی پروفیشنل ایکسلنس کے ذریعے آپ کی آرمی کی رینکس کے اندر سے رائز کر کے لیفٹیننٹ جنرل کا عہدہ اچیو نہ کیا ہو؟ تو ہماری نظر میں تو یہ سارے کے سارے ایکولی کمپیٹنٹ ہیں, ایکولی لوئل ٹو دا اسٹیٹ ہیں. But at the end of the day, as the law stands today and as the law amended by Pakistan Tehreek-e-Insaf, it is the Prime Minister's prerogative and inshallah وہ قانون کے مطابق, میرٹ کے مطابق وقت آنے کے اوپر جو صحیح فیصلہ ہے وہ کریں گے. And it is as simple as that. لیکن علی صاحب کہیں نہ کہیں مسئلہ آپ لوگوں کو بھی ایک پریشانی تو یہ تھی نا حکومت میں آنے کی. خرم سکٹ کہہ چکے ہیں خرم دستگیر صاحب کہ خان صاحب اپنی مرضی کا بندہ لگانا چاہتے تھے. الفاظ ان کے مختلف ہوں گے خرم صاحب کے, اور 15 سال کی پلاننگ کر رہے تھے. تو یہ آپ کا بھی کنسرن تھا اور خان صاحب کا بھی ہے, تو پھر یہی سمجھا جائے تمام سیاسی جماعتوں کی سیاست کا محور یہی ہے, ایک اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے. دیکھیں, میں خرم دستگیر صاحب نے اگر آپ کے ساتھ یہ رائے اپنی شیئر کی تھی, میں آپ کو ان کا نمبر بھجوا دیتا ہوں, آپ ان سے فون کر کے ان کی ذاتی رائے لے لیں. میں نے تو آپ کو قانون کی کیا صورتحال ہے اور ہمارے ملک میں چیف آف آرمی سٹاف کا اپوائنٹمنٹ کیا طریقہ کار ہے میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. میں علی صاحب دوبارہ آتا ہوں, عباس صاحب کے اندر بھی ابسا جی میں علی صاحب پھر اس طرح تو فواد چوہی صاحب کا جو بیان آپ کے سامنے رکھا اس کو ان کی ذاتی حیثیت کہہ دیں. یہاں پہ اگر ہم نے کسی نے یہ سمجھ کے کہ اپنا چیف آف آرمی سٹاف اپوائنٹ کرنا ہے تو اس کو بعد میں اس کے اوپر پریشانی ہی ہوئی ہے, کیونکہ کوئی اپنا چیف آف آرمی سٹاف نہیں ہوتا. یہ نون لیگ سے زیادہ کون جانے نواز شریف صاحب سے زیادہ, یہ بات تو صحیح ہے. ویسے یہ تو آپ اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد کے اوپر آپ یہ بات کرتے ہیں. میں نے جو پچھلی بات کی تھی, آپ کی بات کا میں نے جواب دیا تھا کہ صدر مملکت نے یہ کہا ہے کہ مشاورت سے ہونا چاہیے. تو آئین کہاں روکتا ہے کہ وہ مشاورت نہ کرے؟ آئین نے تو یہ کہا وزیر اعظم کا اختیار ہے, لیکن اگر وزیر اعظم ساری پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کو مشاورت کر لے تو اگر وہ نواز شریف جیسے ایک کرمنل, ایک سزا یافتہ مجرم سے مشورہ کر سکتے ہیں, تو جو ملک کے سب سے بڑی پارٹی کے سربراہ اگر ان کی مشاورت سے ہو جائے, لیکن موجودہ آئین کے تحت نہیں ہو سکتی بھائی صاحب, یہ بات کی جا رہی ہے. سنیں یہ جو اتنا اعلیٰ اخلاقی معیار کی باتیں جو کر رہے ہیں میرے بھائی علی پرویز کہ وزیر اعظم کا یہ اختیار ہے, میرے بھائی وزیر اعظم کو بھی منتخب کرنے کا ایک اختیار ہے. وزیر اعظم کسی بیرونی خط پہ, کسی سازش پہ ایم این ایز اور ایم پی ایز کو سندھ ہاؤس میں خرید کے ان کو گھوڑے گدھے بنا کے جو وزیر اعظم بنتا ہے وہ وزیر اعظم بھی نہیں ہوتا, اور اس وزیر اعظم کا کوئی اختیار نہیں ہوتا کہ وہ اگلے 5 سال کے لیے آرمی چیف کا انتخاب کرے یا 3 سال کے لیے. یہ بھی آپ سمجھ لیں, یہ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ بات کریں گے کہ مجھے بھی اسی لہجے میں اور اسی طریقہ کار سے کوئی جواب دینا پڑے گا. نہیں سر, الفاظ کسی اخلاقی طریقے سے, کسی جائز طریقے سے زبان جو ہے اس کو لگام دے, ورنہ میں اسی زبان اور اسی لہجے کے اندر نا ان کو یہاں پہ پروگرام نہیں کرنے دوں گا. آپ اپنی باری پہ بولیے گا. 5 ایم ایل اے کا سودا یہ کرتے ہوئے پکڑے جائیں اور آ کے ہمیں یہاں پہ اقتدار کا لیکچر دیتے ہیں, ان کو کوئی شرم نہیں آتی کسی چیز کے اوپر؟ باری پہ یہ کوئی بات نہیں ہے. علی صاحب اپنی باری پہ بولیں. آپ نے کہا وزیر اعظم کا اختیار ہے, وزیر اعظم کا بھی بہتر کریں گے. علی صاحب پلیز, آپ علی صاحب میں دیکھیں الفاظ مری کی سڑکوں کے الفاظ کا کنٹرول میں پہ چھوڑ دیں. علی پرویز صاحب بات کر رہے ہیں, صدا کو عباسی صاحب نہیں, عباسی صاحب آپ یہ بات کہیے کہ یہ ممکن کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ آپ لوگ بات تو ضرور کر رہے ہیں, آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ یہ اس قابل ہی نہیں کہ یہ اتنی اہم اپوائنٹمنٹ کریں, لیکن آپ لوگوں کے لیے آئینی طور پہ اس کو کیسے ممکن بنایا جائے؟ میں اپنے لاہور کے بھائی کو کہوں کہ جو بھی سندھ ہاؤس میں آپ کے سامنے بکا ہے, میں اس کو آڈیو کے اندر جو خان صاحب کی بات دکھی ہے اس کو کیا کہا جائے عباسی صاحب؟
تو آپ اس کے ہارس ٹریڈنگ خان صاحب کے ساتھ جو منسلک ہو گئی بات اس کے اوپر کیا کیا جائے؟ آپ دونوں برابر ہیں اس معاملے کے اوپر الزامات کی حد تک اگر بات کریں. میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی سیاست کے اوپر جس کے اندر پیسے دے کے لوگوں کا امان خریدا جائے. اس کو کہ یہ نہیں کہہ کہ عمران خان کے اوپر لعنت ہو اگر وہ 5 MNS کو خریدتے اور فروخت کرتے ہوئے. میں نہیں سمجھ, ہمارے ہاں اصل میں ہمارے پروگرام میں اس قسم کی گفتگو ہوتی نہیں ہے. اب علی صاحب اور عباس صاحب میں چاہوں گی کہ آپ لوگ اپنی دلائل کی بنیاد کے اوپر ہی بات چیت رکھیں. میں احمد بلال صاحب کی طرف چلی جاتی ہوں. ابسا یہ بات نہیں ہے, میں علی پرویز صاحب کی بات کے درمیان نہیں بولا, میں اپنی بات کر رہا ہوں. میں ہارس ٹریڈنگ لیکن عباسی صاحب فیکچوئل بات کریں نا. خان صاحب کی ایک آڈیو آئی جس میں خان صاحب کہہ رہے ہیں 5 بندے میرے پاس ہیں, دوسروں کو کہیں 10 اور پکڑ لیں, بندے پورے ہو جائیں گے, 10 ہو جائیں گے, 5 اور پکڑ لیں. خان صاحب پہ بھی یہی الزام ہے, آپ ان کے اوپر بھی یہی الزام لگا رہے ہیں. اس بیسس پہ تو کوئی بھی اخلاقی معیار کا نہیں ہے. یہ فیک, یہ رانا ثناء اللہ کا, یہ مریم نواز کا بنایا ہوا. ٹھیک ہے بھائی صاحب, میں احمد بلال صاحب کی طرف جا رہا ہوں. میرے 25 لوگ سنیں, اب سنیں, آپ بھی سنیں, میرے 25 لوگ میں نے خود اپنے گھوڑے دیکھے ہیں سندھ ہاؤس میں, اور انہوں نے بیچے. کیوں کوئی ایک ثبوت نہ رکھ سکے باسی صاحب؟ آپ لوگ ایک ثبوت, یہ آپ مہینوں سے بات کر رہے ہیں, آپ لوگ ایک ثبوت نہیں رکھ سکتے. میرا MPA, میری حکومت کا MPA میرے مخالف کے سندھ ہاؤس میں بیٹھا ہوا پکڑا جائے, وہ کیا ہے؟ کوئی بھی اور وجوہات ہو سکتی ہے, کوئی بھی اور سیاسی وجوہات ہو سکتی ہے, کسی دوسرے کے ساتھ جا کے بیٹھ جائیں. ہارس ٹریڈنگ کافی ایک ڈیبیٹیبل معاملہ ہے. احمد بلال صاحب کی طرف جانے دیں مجھے بھائی صاحب. میرے حق میں وہ مجھے حوالے سے بات. پنجاب میں جو میرے MPA 25 حمزہ شہباز نے خریدے, ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میرے عمران خان پنجاب میں آ کے چلیں یہ ان اینڈنگ ڈیبیٹ ہے. مجھے احمد بلال صاحب کی طرف جانے دیں برائے مہربانی, آپ دونوں سے درخواست ہے. احمد بلال صاحب, آپ یہ جو معاملہ ہے آئینی طور پہ آرمی چیف کے اپوائنٹمنٹ, ہم سب بڑے کلیئر ہیں کہ آئین اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. خان صاحب کا اگر اصرار ہے اس بات کے اوپر تو ہمارے لیے آپ ہی کوئی راستہ نکالنے کی کوئی گنجائش اگر ہے تو وہی بتا دیں اس پروگرام میں. عباس صاحب کی گفتگو آپ سن چکے ہیں. علی پرویز صاحب اپنے 5 MPs کے نام بتائیں. میں آپ کو اپنا 25 MNA اور 35 MPA جو آپ نے خریدے ہیں ان کے نام دوں گا. حمزہ شہباز نے خریدے ہیں. ایک شارٹ بریک کی طرف ہم جاتے ہیں, جب بریک سے واپس آئیں گے احمد بلال صاحب کا کامنٹ اس کے اوپر چاہوں گی کہ ان کا کامنٹ کنکلوڈنگ کامنٹ ہو اس معاملے کے اوپر, کیونکہ ہم نے بات کرنی ہے الیکشن کمیشن نے جو انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر دیا ہے اس کے بارے میں بات کرنی ہے. ایک بریک کے بعد کرتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں جو کل صدر مملکت کا بیان ہے اور عمران خان صاحب نے جلسے میں ایک بار پھر سے جو اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے سوال اٹھایا اس کے بارے میں ہم نے رابطہ کیا. کنور دلشاد صاحب سے, آپ ماہر ہیں آئینی اور انتخابی امور کے. کنور صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. میں دو تین موضوعات پہ آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں. پہلے تو یہ کہ اب بریک سے پہلے ہمارے ساتھ صداقت عباسی صاحب ہیں, علی پرویز ملک صاحب ہیں, ان سے بات ہو رہی تھی. عباسی صاحب PTI کا موقف دیتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ جو آپ نے سنا ہوگا کل صدر مملکت نے بھی بات کی, انہوں نے کہا کہ یہ آرمی چیف کی جو تقرری ہے اس کے اوپر مشاورت ہونی چاہیے, جو کہ حیرت انگیز بات تھی. صدر صاحب بڑے آئینی عہدے کے اوپر بیٹھے ہوں اور ایسی کوئی گنجائش آلریڈی تو موجود نہیں ہے. لیکن اب کیونکہ کئی دن ہو گئے, عمران خان صاحب جو ہے ان کے لگتا ہے کہ اعصاب پہ یہی بات سوار ہے کہ کون آرمی چیف ہونا چاہیے, کون اس کو لگائے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی راستہ آئینی طور پہ کسی بھی طریقے سے گنجائش بن سکتی ہے اس کے اوپر بات کریں تمام سٹیک ہولڈرز, یا یہ بات کلیئر ہے کہ پرائم منسٹر کا اختیار ہے؟ دیکھیں جی, آئین کا آرٹیکل 243 کے تحت یہ آرمی چیف کی یعنی اتنی ہماری اپنے عسکری قیادت کی جو ہونی ہے تقرری, وہ ثوابدیدی اختیارات وزیر اعظم کو حاصل ہیں. اب جیسے کہ صدر مملکت نے فرمایا کہ مشاورت ہونا چاہیے, یہ کوئی اپائنٹمنٹ چیف الیکشن کمیشن کی نہیں ہو رہی یا چیئرمین نیب کی نہیں ہو رہی جس میں کہ پارلیمانی کمیٹی سے مشاورت کی جائے. یہ تو ایک ایڈمنسٹریٹو انتظامی عہدہ ہے. تو ایڈمنسٹریٹو فیصلہ جو ہوتا ہے وہ آئین کی آرٹیکل 243 کے تحت ہونا ہے. اس میں مشاورت کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ تو وزیر اعظم کے اختیارات ہیں. ماضی میں جتنے بھی پرائم منسٹر کے نے ہی اپنے آرمی چیف کا تقرر کیا ہے, تو اب یہ مشاورت کرنے کا تو آئین میں کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ تو آئینی طور پر تو اس بھی گنجائش جو ہے وہ ثوابدیدی اختیارات تو پرائم منسٹر پاکستان کے پاس ہے, اور جب پرائم منسٹر پاکستان کے پاس جو ثوابدیدی اختیارات ہیں تو اس میں مشاورت کا لکھا ہوا آئین کے اندر. تو یہ تو مجھے تو نظر نہیں آ رہی مشاورت کا. اگر ہم اس کو اس طریقے سے بھی دیکھیں کہ اب اتنے غیر معمولی حالات ہیں اس ملک میں کہ ایک لیڈر جن کے سامنے ایک جلسہ بھرا ہوتا ہے اس میں وہ یہ موضوع بار بار چھیڑتے ہیں. ماضی میں ہم نے یہ کبھی نہیں دیکھا, تنقید ہوا کرتی تھی, نام لیے بغیر تنقید ہوا کرتی تھی, سیاسی کردار ادا کرنے پہ تنقید ہوتی تھی. یہاں پر ان کی خواہش ہے کہ پرائم منسٹر نہیں اپوزیشن لیڈر بھی شامل ہو اس مشاورت میں. پھر کیا کیا جائے اس سلسلے میں؟ دیکھو جی, آرمی کا جو اپوائنٹمنٹ ہونی ہے اس میں مقبولیت کا دار و مدار نہیں ہے. اس میں سب سے بڑی آئین کی بالادستی ہے. آئین نے جو آپ کو ایک طریقہ واضح اختیار کر دیا گیا ہے
اس کے تحت ہی آرمی چیف کا تقرر کیا جائے گا. اگر اس میں لکھا ہوتا کہ ان کنسلٹیشن ود دی اپوزیشن لیڈر، جیسے کہ چیف الیکشن کمیشن کے بارے میں ہے یا نیب چیئر کے بارے میں لکھا ہوا آئین کے اندر، تو وہ اگر پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو مشاورت لازمی کرنی پڑ جاتی لیڈر آف دی اپوزیشن کے ساتھ. لیکن یہاں تو کوئی آئین میں کچھ گنجائش ہی نہیں ہے. آئین میں لکھا ہے یہ ثوابدیدی اختیارات پرائم منسٹر پاکستان کو حاصل ہیں، اور ماضی میں جتنے بھی چیف آف دی آرمی اسٹاف کا تقرر ہوا ہے وہ وزیر اعظم نے کیا ہے. اور وزیر اعظم کے بارے میں جو مرضی ہمارے عمران خان صاحب کہتے رہے وہ ان کا حق ہے، وہ قومی لیڈر ہیں، سیاسی طور پہ وہ پھر وہ تو کہے تو ٹھیک ہے، ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، وہ نیشنل لیڈر ہیں. لیکن آئین کے مطابق جو فیصلے کیے جاتے ہیں تو وہ تو آئین تو وزیر اعظم کو اختیارات دی ہیں. آئینی طور پہ خان صاحب کی بات درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا قمر صاحب، ایک اور بات آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے. آج الیکشن کمیشن نے حکومت کی بارہا درخواست وزارت داخلہ نے کہا کہ جو سیکیورٹی دینے کے لیے اہلکار نہیں اس طریقے سے میسر ہوں گے کہ کراچی میں بھی پولیس کی طرف سے بیان آیا تھا اس کے اوپر، اور حکومت کہتی ہے سیلاب اور دیگر وجوہات ہیں اس کو ڈیلے کیا جائے، لیکن الیکشن کمیشن نے کہا 24 اکتوبر کو. آپ سمجھتے ہیں ان حالات میں الیکشن ممکن ہو پائے گا؟ اور عمران خان صاحب نے جو 8 حلقوں سے لڑنا ہے وہ آئیڈیا آپ کو کیسا لگتا ہے؟ وہ ابھی تک کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کا مقصد کیا آپ کو نظر آتا ہے خان صاحب کا؟ دیکھیں جی، عمران خان صاحب جو انتخاب لڑ رہے ہیں 8 نشستوں پر، آئین اس کے بارے میں خاموش ہے. آئین کا جو آرٹیکل 224 ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بھی ایک حلقے سے زیادہ حلقوں میں بھی انتخاب میں حصہ لیا جا سکتا ہے. تو عمران خان نے اسی آئین کے آرٹیکل 224 کا سہارا لے کے وہ 8 نشستوں پہ الیکشن لڑ رہے ہیں. وہ ان کی مرضی ہے، ان کی پارٹی نے ٹکٹ دے دیا، ٹھیک ہو گیا. لیکن ہم اصول طور پر اپنی پارٹی میں سے کسی قدآور شخصیت کو ان کو ٹکٹ دینا چاہیے تھا اور خود انتخاب میں حصہ نہ لیتے کہ خود وہ قومی اسمبلی کے ممبر ہیں فی الحال. تو یہ برحال ان کی اپنے ثوابدیدی اختیارات ہیں، وہ انتخاب میں حصہ لے رہے ہیں. لیکن وفاقی حکومت نے جو الیکشن کمیشن پر دباؤ ڈالا یہ نامناسب تھا. وفاقی حکومت کو انتخابات میں کوئی غیر جانبدار ادارہ ہے، ان کو انتخابات میں انہوں نے حصہ لینا ہوتا ہے. آرٹیکل 220 کے تحت تمام ادارے جو ہیں وفاقی صوبائی حکومت وہ الیکشن کمیشن پاکستان کے تابع. اور آپ سے حیران ہوں گی کہ چند روز پہلے رانا ثناء اللہ اور سیکرٹری داخلہ نے چیف الیکشن کمیشن سے ملاقات کی. چیف الیکشن کمیشن نے طلب تو کیا تھا سیکرٹری داخلہ کو بھی، تو ان کے ساتھ پھر رانا ثناء اللہ بھی آ گئے. تو وہاں انہوں نے جب چیف صاحب نے کہا ہم انتخابات کروا رہے ہیں، 16 اکتوبر کو بھی ہو رہا ہے، 24 اکتوبر کو بھی ہو رہے ہیں بلدیاتی انتخابات، تو ہمیں پوری سیکورٹی چاہیے. تو انہوں نے کہا جی آپ کو مکمل سیکورٹی دی جائے گی، آپ کو رینجر بھی دی جائے گی، آرمی بھی دی جائے گی. آرٹیکل 220 کے تحت وہ آرمی بھی طلب کر سکتے ہیں. تو وہ ساری چیزوں نے یقین دہانی کروائی. اور اس کے ایک ہفتے کے بعد اچانک انہوں نے ایک ریفرنس بھجوا دیا الیکشن پاکستان کو. تو یہاں حکومت کی کمزوری نظر آئی کہ ابھی کس بارے میں آپ کا حالات ٹھیک جا رہے ہیں. آپ نے آرمی دینی ہے، رینجر دینی ہے، سیکورٹی دینی ہے، پولیس دینی ہے. سیلاب کا تو مسئلہ ٹل گیا، خدا کا شکر ہے حالات ٹھیک ہو گئے ہیں. لیکن بلدیاتی انتخابات بھی ہونے ہیں، بائی الیکشن بھی ہونے ہیں. یہ بھی آئین کی آرٹیکل 224 میں واضح خلاف ورزی. اگر آپ بار بار الیکشن ملتوی کریں گے تو انہوں نے آئینی ذمہ داری بھی پوری کرنی ہے الیکشن پاکستان نے. تو آج انہوں نے جب میٹنگ کی اس میں چیف سیکرٹری سندھ پنجاب کو طلب کیا، انہوں نے کہا جی انتخابات اور اس حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے فیصلہ کیا گورنمنٹ کے بارہا کہنے کے باوجود. قمر دل شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ. اب اگر علی پرویز صاحب آپ یہ بتائیے گا آپ لوگ ڈیلے کیوں چاہ رہے تھے؟ اور دوسری طرف اب حالات جیسے کنور صاحب کہہ رہے تھے، اب obviously وہ تو کہہ رہے ہیں کہ سیلاب سے حالات بہتر ہیں، لیکن آن گراؤنڈ جو لوگ ہیں سندھ کے اندر بھی ایک یہی شکایت سامنے آئی تھی کہ کئی پولنگ اسٹیشنز جن کو بنانا ہے وہاں پر ابھی سیلاب زدگان کو شیلٹر دیا ہوا ہے. لیکن گورنمنٹ کن بیسس کے اوپر چاہ رہی تھی کہ اس کو ڈیلے کیا جائے؟ جو وجوہات وزارت داخلہ نے دی اس میں ایک یہ بھی تھی کہ کچھ پولیٹیکل لوگ، سیاسی جماعت آ سکتی ہے اسلام آباد. تو ایک طرف آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کسی صورت نہیں آنے دیں گے، دوسری طرف آپ کو خدشہ بھی ہے کہ آ جائیں گے، اس سے الیکشن ڈیلے کیا جائے. دیکھیں گزارش اس طرح سے افسر کہ پہلے تو چیف آف آرمی سٹاف والا جو معاملہ ہے اس کے اوپر تو کمل صاحب نے بڑا کلیئرلی وہی رائے کا اظہار کیا جو میں نے آپ سے کیا تھا. تو عمران خان صاحب کی تو خواہش کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس لیے ان کو سکون سے بیٹھنا چاہیے جہاں تک یہ نومبر کی تقرری کا معاملہ ہے. اب آ جائیں الیکشن کا جو، اور یہ جو ضمنی الیکشن کی بات ہے.
میں اس پہ چند جو آپ سے گزارشات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ، ایک تو عمران خان صاحب جو یہ 8-9 سیٹوں پہ لڑ رہے ہیں الیکشن، وہ اس لیے لڑ رہے ہیں نا کیونکہ وہ احتجاج رجسٹر کرانا چاہتے ہیں کہ جی آپ نے چند استعفے کیوں یہ اپروو کیے اور باقی کے سارے استعفے کیوں نہیں اپروو کیے۔ تو سب سے پہلے تو اس معاملے کو حل کرنے کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ آپ اپنے 120-25 ایم این ایز ہیں ان کو اپنے ساتھ پکڑیں اور راجہ پرویز اشرف صاحب کے دفتر کے اندر پیش کر دیں، وہاں پہ سارے اس چیز کی تصدیق کر دیں کہ ہم نے اپنی فری ول کے اوپر استعفے دیے، تو یہ معاملہ تو یہاں پہ کنکلوڈ ہو جائے گا۔ کیونکہ ان کی نیت میں فطور ہے اور یہ وہاں پہ پیش نہیں ہوتے، تو سپیکر نے اپنا پریروگیٹو استعمال کرتے ہوئے جو بہتر سمجھتے تھے ایک ترتیب کے ساتھ استعفے ایکسپٹ کرنے شروع کیے ہیں۔ ہمارے آئین کے اندر بالکل ٹھیک کنور صاحب نے کہا کہ ایک سرٹن ٹائم لائن دی ہوئی ہے جس کے مطابق جب سیٹ ویکیٹ ہوتی ہے تو آپ کو ضمنی الیکشن ہونے ہیں، اور پچھلی دفعہ جب ضمنی الیکشن کو ایکسٹینڈ کیا گیا تھا، پوسٹ پون کیا گیا تھا، اس کے پیچھے الیکشن کمیشن کو فوج نے جب اہلکار دینے سے معذرت کی تھی کیونکہ وہ ریسکیو میں لگے ہوئے تھے، اس لیے وہ کام 16 اکتوبر کو ڈال گیا تھا۔ اب جو 16 اکتوبر کو انٹیریئر ڈویژن سے ریکویسٹ گئی تھی، جہاں تک میری انفارمیشن ہے صاحب وہاں پہ یہ ہے کہ انٹیریئر ڈویژن کے پاس انٹیلیجنس کی رپورٹس موجود تھیں کہ عمران خان صاحب اس ہفتے کے اندر اسلام آباد کے اوپر یلغار کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے اندر وہ پنجاب کے بھی جو فورسز ہیں وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں، کے پی کے کی پولیس کو استعمال کریں گے، جی بی کی پولیس کو استعمال کریں گے، آزاد جموں کشمیر کی پولیس کو استعمال کریں گے، اور ساتھ اپنے پولیٹیکل ورکرز کو لا کے اسلام آباد کے اوپر سیج کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے جب ڈی جی ایم او صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم الیکشن کی بھی ڈیوٹی کریں اور آپ کو اہلکار بھی دیں جو وہاں پہ ریلیف اور ریسکیو تو اب کیسے ممکن ہوگا زدگان کے لیے۔ اور ملک صاحب اب کیسے ممکن ہوگا جب کہہ دیا الیکشن کمیشن نے؟ دیکھیں اب انہوں نے میٹنگ کی ہے تو پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے یہ انٹیلیجنس کی رپورٹیں شیئر کی ہوں گی نا، تو ان کو تسلی ہوگی کہ عمران خان صاحب اس ہفتے کے اندر کوئی اپنی اس قسم کی گنونی حرکت نہیں کر رہے، تو انہوں نے الاؤ کر دیا ہوگا الیکشن کا۔ اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے افسا دو باتیں یاد رکھیے گا، یہ جو ضمنی الیکشن جس سیٹوں پہ ہونے جا رہے ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف نے خود جیتی ہوئی تھی، تو ہمیں اس کے اوپر اور کوئی مطلب لینے کی ضرورت نہیں۔ اور سیکنڈلی جو پرائم منسٹر کی جو وہ نمبرز گیم ہے اس کے اندر یہ سیٹیں ساری کی ساری عمران خان کے پاس چلی بھی جائے تب بھی اسلام آباد کے اندر گورنمنٹ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو ہم خام خواہ چیزوں کو ڈراماٹائز نہ کریں۔ جو انٹیلیجنس کی رپورٹ آئی تھی اس کے مطابق ڈی جی ایم او کے ساتھ میٹنگ ہوئی، اس کے بعد چیف الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہو گئے، ان کی وہاں پہ تسلی نہیں ہوئی، تو الیکشن اب جمعے کو یا ہفتے کو ہونے جا رہے ہیں، تو انشاءاللہ ان کا جس حد تک ہو سکے گا مقابلہ کریں گے۔ بریک کے بعد خوش آمدید علی پرویز صاحب، اب آپ بتائیے گا آج پھر عمران خان صاحب نے حلف تو لیا اپنے جلسے میں، ایک امینڈمنٹ اس حلف میں یہ تھی کہ آج جہاد یا جان دینے کی کوئی بات نہیں کی گئی تھی، لیکن انہوں نے جو عوام تھے انہوں نے بڑا ان کو وارملی عمران خان صاحب کو ویلکم بھی کیا اور ان کو رسپونڈ بھی دیا اس حلف کے اوپر اور ان کا ساتھ دینے کی بھی بات کی۔ اب حقیقت اس وقت یہ بھی ہے گراؤنڈ ریالٹیز میں کہ مہنگی ترین بجلی ہے، ڈالر نیچے تو جا رہا ہے، عوام کے اوپر کوئی مہنگائی کے اوپر اس کا اثر نہیں ہو رہا، مفتاح صاحب سے آپ نے مشکل فیصلے کرا دیے، بعد میں کوئی اونرشپ ہی نہیں لی، اسحاق ڈار صاحب کو بٹھا کے لمبی پریس کانفرنس کی جس میں مفتاح صاحب کا نام بھی نہیں لیا، ایسا تاثر دیا گیا کہ جیسے آپ لوگوں کے بہاف پہ وہ غلط فیصلے کر کے گئے ہیں۔ اس صورت میں عوام کے پاس رائٹ ٹو پروٹیسٹ ہے، اگر عوام عمران خان صاحب کے ساتھ آئیں یا الگ سے آئیں، آپ لوگ ان کو سخت نتائج کی دھمکی کیوں دے رہے ہیں؟ رانا صاحب آئے روز کہتے ہیں عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ اچھا اب سر گزارش اس طرح سے ہے کہ میری خواہش تو یہ ہے کہ ہم لوگ سب اپنی ترجیحات کو ٹھیک کر لیں اور آج جو سیلاب زدگان ہیں ان کی بحالی کے اوپر اپنا کردار ادا کریں اور یہ جو آپس کی لڑائی ہے اس کو پوز کر دیں۔ پر چلیں عمران خان صاحب آ کے احتجاج ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں، پرامن احتجاج کا بالکل ہمارا آئین جو ہے یہ گنجائش دیتا ہے ہر آدمی کو، ہر جماعت کو، پر میں آپ سے گزارش یہ کروں گا 25 مئی کے واقعات کو کیا آپ بھول گئی ہیں؟ کیا لاہور کے اندر ایک پولیس اہلکار کی شہادت کو آپ بھول گئی ہیں؟ کیا لاہور کے اندر جب چھاپا ڈلا تھا ان کے عہدیداران کے گھر، جب انٹیلیجنس نے کہا تھا یہاں پہ اسلحہ پڑا ہوا ہے تو وہاں پہ کیا اسلحہ برآمد ہوا کہ نہیں ہوا تھا؟ اس کے بعد بلو ایریا کے منظر جو تصویریں تھی کیا آپ بھول گئی ہیں کہ درختوں کو آگ لگائی گئی، میٹرو سٹیشنز کو آگ لگائی گئی؟ اس کے علاوہ ان کا پچھلا جو لانگ مارچ تھا جب اپنے کزن کے ساتھ آئے تھے تب کیا صورتحال تھی؟ آپ یہ ساری چیزیں بھول گئی ہیں؟ تو مجھے بتائیں رانا ثناء اللہ صاحب پریکاشنری میجرز کیوں نہ لیں؟ میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں۔ اب دوسری بات میں آپ سے جو کرنا چاہ رہا ہوں، یہ لوگوں کو کیا بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں؟ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ اتنے بے وقوف ہیں کہ ان کو یہ مہنگائی کا جھانسا دے کے اپنے پیچھے لگا دیں گے؟ کیا لوگ یہ نہیں جانتے کہ اس مہنگائی کے بیج
پاکستان تحریک انصاف کی وہ حکومت چھوڑ کے گئی تھی جس نے ریکارڈ خسارے چھوڑے، بیرونی خسارہ، اندرونی خسارہ، بجلی کا خسارہ. اس کے بعد جو آپ نے ایک چھوٹی سی مثال دی بجلی کی، مجھے بتائیں آپ کو پتہ ہے آج شہباز شریف صاحب کی یہ حکومت کس قیمت کے اوپر RLNG خرید کے بجلی بنا رہی ہے؟ 28 روپے کا تو صرف. لیکن علی پرویز صاحب جب شہباز شریف صاحب خود یہ بات کہیں کہ سردیوں میں بجلی گیس نہیں ہوگی ہمارے پاس، تو پھر عوام کوئی تو عوام نکلیں گے اس کو آپ ایسوسیٹ کر دیں PTI کے ساتھ یا جس کے ساتھ بھی. ابسا ایک سیکنڈ، 28 روپے کا ایندھن، کیونکہ میرے بھائی کی حکومت جو تھی جو بڑی قابل تھی اور کمپٹنٹ تھی، اس نے $3 کا جب RLNG کا کالر آفر ہو رہا تھا وہ نہیں لیا، اپنے چہیتوں کو پاکستان کی سستی گیس جو ہے وہ چند چہیتوں کو جا کے دے دی. آج وزیر اعظم پاکستان اگر لوکل گیس جتنی بھی ہے اس کو پاور سیکٹر کی طرف لانا چاہتا ہے تاکہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر لیں، اس میں کیا غلط ہے؟ اس کے بعد اگر گیس یہاں پہ آج انہوں نے انتظام نہیں کیا اور شاہد خاقان عباسی کو جو انہوں نے نیب کی عدالت میں جیل میں بھیجا، وہ اس لیے بھیجا نا کہ RLNG کا اس نے سودا کیا. آج وہ RLNG کا کانٹریکٹ پاکستان کی کتاب سے نکال دیں، وہ کنٹینر جو آپ کو ویسلز جو آ رہے ہیں وہ آج روک دیں، تو اس کے بعد سردیوں کی کیا صورتحال ہوگی آپ کے سامنے آ جائے گا. تو شرم کریں، سیاست کرنا معیشت کے اوپر بند کریں، آئے مل کے لوگوں کی تکلیف کے لیے کوشش کریں تو یقیناً حالات بدل. لیکن اگر ایسا علی پرویز صاحب آپ جو اتنی آئیڈیلسٹک بات کر رہے ہیں تو پھر حکومت بھی پورا دن مریم اورنگزیب کوئی پریس کانفرنس نہ کرتی جس میں عمران خان صاحب کا ذکر کیا جاتا. آئے روز رانا ثناء اللہ صاحب 2-3 ٹی وی سلاٹس کے اوپر جا کے ہر روز یہی بات نہ کیا کرتے، سیلاب پہ توجہ ہوتی تو نظر بھی آتا حکومت کا. عباسی صاحب آپ یہ کہیے گا، یہ ذمہ داری کا احساس کریں، میں ان کا وکیل بن کے اپنی حکومت کے پاس جاؤں گا، میں وزیر اعظم صاحب کو کہوں گا کہ یہ جو ہیں اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہیں. عباسی صاحب سے سر ان کا وقت ہے. سر عباسی صاحب آپ سے سوال میرا یہ ہے کہ کل عمران خان صاحب نے کہا تنظیمی عہدیداروں کو میں کہہ رہا ہوں حلف لینے کی نوبت آ گئی ہے ہر چیز کے حوالے سے. تنظیمی لوگوں سے بھی خان صاحب حلف لیں گے کہ اتنے بندے آپ نے مارچ میں پورے کرنے ہوں گے. دوسری طرف آپ لوگ کہتے ہیں خان صاحب 1 گھنٹے کی مارجن پہ کال دیں تو سارا پاکستان باہر نکل آئے گا. تو کیا ہونے جا رہا ہے اب آپ لوگوں کو؟ کیا خان صاحب کو اعتبار نہیں اپنے بندوں کے اوپر کہ وہ نکال لیں گے لوگ؟ اب تو 25 مئی کا وہ شرمندہ دن کی بار بار باتیں کرتے ہیں جس میں رانا ثناء اللہ نے چار دیواری کا تقدس پامال کیا، جگہ جگہ کنٹینرز لگائے، لوگوں بچوں عورتوں پہ ٹیئر گیس کی، اور پاکستان کی حالیہ تاریخ کا یعنی جمہوریت کا وہ ڈارکسٹ ڈے کو یہ سیلیبریٹ کریں کی مرضی ہے. ابھی یہ باتیں کریں تو میں حیران ہو رہا تھا کہ یہ کس ملک کی باتیں کر رہے ہیں. یہ آئے تھے مہنگائی ختم کرنے کے لیے. آج بجلی ہمارے دور سے مہنگی، آٹا ہمارے دور سے مہنگا، دال ہمارے دور سے مہنگی، چینی مہنگی، گیس کہہ رہے ہو ہے نہیں، ڈالر مہنگا کر دیا. اب 6% کی گروتھ تھی 2 سالوں میں، 5 سال یا 7 پچھلے سال ترقی تھی، اس سال 6 تھی، اب یہ 1 یا 2% کر رہے. تاریخ کی 50 سال کی سب زیادہ مہنگائی انہوں نے کر دی. آپ نے اپنے آپ کو NRO دیا. مریم صاحبہ بری ہو گئی، شہباز صاحب بری ہو گئے، زرداری صاحب بری ہو گئے. پورے اس امپورٹڈ رجیم نے اپنے 1100 ارب کے کیس معاف سر حلف کیوں لینا پڑا خان صاحب کو؟ ہاں انہیں نا حلف کیوں لینا پڑا. نیب کا قانون معاف کیا، عوام کی انہوں نے کمر توڑ دی. کیا عوام اپنا جمہوری حق ادا کرنے کے لیے، جمہوری حق اپنا اس کو رائٹ کو ایکسرسائز کرنے کے لیے، انقلاب تو عباسی صاحب خود نکلا کرتے ہیں نا، اس کے لیے حلف تو نہیں لینا پڑتا. کار کے مطابق تحریک انصاف اپنی پوری بھرپور طاقت سے اس امپورٹڈ رجیم اور اس کے آگے پیچھے جو اس کے سہولت کار ہے ان کا جو انہوں نے 25 مئی کو کیا اب ہم نہیں کرنے دیں گے. یہ ہمارا حق ہے، ہم پروٹیسٹ کریں. کون ہوتا ہے رانا ثناء اللہ کنٹینر لگانے والا؟ آپ کو بالکل نہیں کرنا چاہیے. آپ کو سپریم کورٹ کے طے کردہ طریقہ کار کے مطابق احتجاج کرنا چاہیے. سپریم کورٹ کا اس طرح سے مذاق نہیں اڑانا چاہیے. بھائی آپ نے بات کی ہے، میں نے سنی ہے، میری بھی سنو. اب میں آپ کی بات میں نہیں بولا، ابھی مارچ شروع نہیں ہوا، پنڈی اسلام آباد کو انہوں نے کنٹینرز میں بند کر دیا. تو ہم چاہتے ہیں کہ جو ظلم انہوں نے کیا تھا اس ظلم کے لیے ہم لوگ جو تحریک انصاف کے کارکنان ہیں ہم آگے ہوں گے. عورتوں بچوں کو رانا ثناء اللہ جیسے بدماش سے بچانے کے لیے ہم نے آئین پاکستان کا حلف اٹھایا، آئین کا تحفظ کا حلف اٹھایا، اور ان چور ڈاکو لٹیروں کے خلاف عوامی جو حق ہے پروٹیسٹ کرنے کا، ہم پہلی لائن میں ہوں گے اور عوام پیچھے ہوگی. کیونکہ جو رانا ثناء اللہ نے آپ نے بھی امینڈ کر کے بولا عباسی صاحب جہاد کا ذکر نہیں کیا اور جان دینے کا نہیں کیا. میں اپریشیٹ کرتی ہوں آپ کو. وقت ختم ہو گیا. صداقت علی عباسی صاحب، علی پرویز ملک صاحب، بہت شکریہ آپ دونوں کا. پروگرام میں خبر دلشاد صاحب نے بھی ہمیں تھا، ان کا ایکسپرٹ اوپینین بھی آپ نے ملاحظہ کیا. انشاءاللہ کل ناظرین حاضر ہوں گے کچھ دیگر ایشوز کے ساتھ. اجازت دیجیے، خدا حافظ.